अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह, रोशन सुबह, वीकेंड पे आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हूँ बहुत सारी दुआओं के साथ। आज का भी आपका और अपने दिन का आगाज़ तो हो चुका, लेकिन दुआओं के साथ आगाज़ करना चाहूँगी प्रोग्राम का भी, आपका भी, इस मुलाकात का भी, कि परवरदिगार आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान, यकीन कीजिए जब मुझे आप लोग कॉल करके कोई दुआ के लिए कहते हैं तो जितनी मेरे से कोशिश हो सकती है, मैं वादा इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर गलत हो जाएगा, जब जब मुझे याद आता है या मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन दुआओं में आप सबको भी याद रखूँ। और मैं यही कहती हूँ कि जो कॉल करके कह पाते हैं और जो नहीं कह पाते, परवरदिगार तो इतना रहीम है, इतना करीम है, दिलों के हाल को जानता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हम दिल के साथ साथ ज़ुबान से भी अदा करें कि परवरदिगार मुझे तुझसे ये चाहिए। वो ऐसा खालिक और देने वाला है कि वो पसंद करता है कि जब उसका बंदा उससे मांगे। हम कभी कभी इतने परेशान हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि अब कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं है, लेकिन उसी लम्हे जब अपने परवरदिगार की तरफ ध्यान जाता है तो फ़ौरन दिल को तसल्ली हो जाती कि वो ही तो है। जब कोई नहीं है साथ तो वो है, जब सबसे ज़्यादा अकेले हैं तो एक साथी है, हमारा खालिक। और इतना खूबसूरत रिश्ता फिर उस वक्त उससे महसूस होता है कि मैं इस तन्हाई में, इस अकेलेपन में परवरदिगार तुझे महसूस कर रही हूँ, तुझसे बात कर रही हूँ, और ये दिल को तसल्ली हो रही है कि मैं उससे बात कर रही हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है। हम अपनी जब गो कि हमारा टॉपिक एहसान होगा, लेकिन आज दिल चाह रहा है आपसे थोड़ी सी बात करने को। हम जब अकेले होते हैं ना तो, और परेशान भी हों, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि ध्यान कहीं ना कहीं जाता रहता है, किसको कॉल करके कहूँ इस मुश्किल के हल के लिए, किसको बताऊँ, कौन है जो इस वक्त मेरी परेशानी को हल कर सकता है। दिमाग ढूंढता रहता है, कोई नहीं मिलता, तो फिर और डिप्रेशन, घबराहट होती है। लेकिन उस लम्हे अगर उस खालिक को याद कर लिया जाए, यकीन करें कि उस वक्त जो दिल को तसल्ली होती है ना, वो किसी बात से नहीं होती। बहुत रहीम है, गफूर है, करीम है, बख्शने वाला है। परवरदिगार मुझे, आपको, हमारे बच्चों को आइम्मा और परवरदिगार से उस मजबूत राब्ते को बनाने की तौफीक अता करे, जो राब्ता फिर हमें लेकर जाएगा निजात की तरफ। कौन नहीं चाहता निजात, कौन नहीं चाहता अपनी आखिरत को बेहतर बनाना। और ये भी मैं समझती हूँ खुदा की तरफ से बहुत बड़ा करे। कभी कभी अगर थोड़ी देर के लिए ज़्यादा एहसास हो जाए तो फिर मैं सोचती हूँ कौन सी नेकी थी कि मैं थोड़े देर के लिए इस राब्ते को बनाने के लिए कोशिश ही कर रही हूँ, तो मैं उस कोशिश को और उस राब्ते को मज़ीद बढ़ाऊँ। लेकिन दुनियादारी में इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। सैटरडे का प्रोग्राम जो शुरू करने का था इसलिए भी था कि एक लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में आए। आप घरों में हॉलीडेज़ बच्चों की तो स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन असल मकसद एक और भी था मेरा कि हम मोस्टली टॉपिक इसमें यूथ के हवाले से लेकर आए। तो आपसे भी गुजारिश है कि जब हम प्रोग्राम करें तो आप कॉल ज़रूर करें। बच्चों को अगर आप बिठा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जिस दिन हमारा आज तो एहसान टॉपिक होगा, लेकिन जितनी भी आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हम यहाँ आलिम दीन को बुला कर जो टॉपिक चूज़ करते हैं स्पेशली सैटरडे के लिए, वो यही कोशिश होती है कि बच्चे कुछ सुन लें। डिस्कशंस के प्रोग्राम आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जितना ज़्यादा तरक्की हो रही है और ये शऊर भी बढ़ रहा है कि अपनी नस्लों को बचाना है, क्योंकि हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गली हमले हो रहे हैं हमारी यूथ के ऊपर, उनको राह रास्त से हटाने के लिए। तो उतने ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग इस कोशिश में भी हैं कि इनके बचाने की भी तदबीरें हो सके।
ہماری بھی چھوٹی سی ایک کاوش اسی لیے میری ہوگی کہ ہم کبھی ایسے ٹاپک موسٹلی لے کر آئیں زیادہ تر کہ ہمارے بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. آپ بھی بیٹھیں، بچوں کو بھی بٹھائیں، کچھ سمجھ میں آئے تو ان کو سمجھائیں. لیکن یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اہل بیت کا پیغام نہیں رکنا چاہیے. اہل بیت کا پیغام ہی تو مجھے اور آپ کو نجات کی طرف لے کر جائے گا. اور جیسے میں نے کہا، کون نہیں چاہتا جب کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں نا. ابھی دیکھیے ہمیں کشتی میں سوار ہے، مجدہار میں ہے، کہیں اچھا آ جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا بہت اچھی سینری ہے، خوبصورت جگہ ہے. پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں مشکلات ہیں، پانی بہت تیز بہہ رہا ہے، کشتی ڈوب نہ جائے، ڈر لگتا ہے. اس وقت پھر دعائیں مانگتے ہیں. تو پھر تھوڑا آگے کشتی، یہ جو کشتی ہے نا، یہ نجات کی کشتی بھی بن سکتی ہے ہمارے لیے. ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہمارے لیے نجات کی کشتی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس کشتی کو نجات کی کشتی ہی کیوں نہ بنا لیا جائے، نہ کہ خدا نہ خواستہ ایسی کشتی جو کہیں نہ کہیں جا کر ڈوب جائے کنارے لگنے سے پہلے. تو کوشش ہر شخص اپنی اپنی جگہ کوشش کرے. میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار، میں اتنے عرصے سے یہاں یہ پروگرامز کر رہی ہوں، عالم دین کے ساتھ بیٹھتی ہوں، ان سے باتیں سنتی ہوں، نئی نئی باتیں میرے لیے ہر روز جب ٹاپک ہوتا ہے، بے شک رپیٹ بھی ہو لیکن مجھے اس میں ایک نہ ایک بات نئی ملتی ہے. آپ کو بھی یقیناً ملتی ہوگی، لیکن اس کو مل کر، اس کو سن کر، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہمارے گیسٹ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے تو ہم، کیونکہ آج ہمیں قلب باز صاحب جوائن کریں گے، تو کوشش یہی کرنی ہے کہ بس ہم کوششوں میں لگے رہیں. اپنے بچوں کو ایک روٹین بنائیے. جیسے میں نے ابھی اس دن کہا تھا، ہالیڈیز ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ ورکنگ لیڈی نہیں ہیں اور آپ گھر پہ ہیں تو سب سے پہلے ماؤں کا پتہ ہے کیا جملہ ہوتا ہے؟ بچے گھر بیٹھ گئے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیسے ایکٹیویٹیز ان کی کہاں سے لائیں، کتنا کریں، روز تو ہو نہیں سکتا، ایک دن باہر لے گئے. اگر میں مطلب کوشش کرتی تھی، بہت زیادہ بھی میں نہیں کر پائی ہوں، کہ میں ایک ٹائم ٹیبل بچوں کا بنا دیتی تھی کہ آپ نے مارننگ میں اٹھنا ہے، جو آپ کے کام ہیں آپ لکھ لیں. بچے انٹرسٹ لیتے تھے جب میرے بچے چھوٹے تھے، اور موسٹلی فالو کر لیتے تھے. لیکن تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ادھر ادھر کوئی اور ایک دم سے پروگرام بن گیا یا کچھ بھی ہو گیا. لیکن زیادہ تر دنوں میں بچوں نے اس ٹائم ٹیبل کو فالو کیا. تو مجھے بھی اچھا لگتا تھا کہ بچوں سے تھوڑا سا انٹریکشن بھی بڑھتا ہے، بچوں کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں. تو یہ کیجیے، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، کہ چھوٹا سا کوئی تھوڑا سا ٹائم ٹیبل پورے دن کا نہ بھی بنائیے، ہاف ڈے کا بنا لیجیے. شام کو ان کو میں تو چھوڑ دیتی تھی کہ 5 بجے کے بعد وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو جسٹ ڈو اٹ. تو یہ چیزیں بچوں کو، آپ کو بھی ریلیکس رکھیں گی، بچوں کو بھی پتہ ہوگا. اور میں نے تو دیکھا ہے، پتہ نہیں اب ہر بچے میں، کہ بچوں کو جب ٹارگٹس دیے جاتے ہیں نا تو بچے خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں، ان میں کانفیڈنس تھوڑا بڑھ جاتا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، بچوں کو بہت زیادہ ٹوکنا نہیں ہے. میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ ہم کوشش بہت کرتے ہیں لیکن ہم کہیں نہ کہیں ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو اس سے پھر بچے جو ہیں ان میں ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. بچوں کو کوشش کرنی ہے صرف انکریج کرنے کے لیے. اگر غلط کر رہے ہیں تو ان پہ شاؤٹ نہ کریں. ایک عالمہ مجلس پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو فوراً ریاکٹ نہ کریں، کیونکہ میں بھی کر جاتی ہوں. ایک دم سے بس ہوتا ہے کہ اب یہ کیا ہو گیا، تم نے کیا کر دیا بیٹا، یہ تو اب ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو وہ بچے کا جو ریاکشن ہوگا نا ہمارے ریاکشن سے، وہ اور بھی برا ہوگا. وہ یہ سوچے گا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اب مطلب انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیٹس گو دین. لیکن اگر اسی وقت تھوڑا سا سکون، میں نے دونوں تجربے کیے ہوئے، کیونکہ میں شاؤٹ بھی کر جاتی ہوں، کبھی کبھی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں کبھی. تو تھوڑا سا ٹائم لے کے اس بات کا آنسر ذہن میں رکھ کے، سب کچھ اس میں رکھ کے، پھر اس کو اگر اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے. ہاں، اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو 1 سیکنڈ نہیں لگانا چاہیے اپریشیٹ کرنے کے لیے. تو یہ نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں. یہ بچے ہمارے لیے بہت، ہمارے کہتے ہیں نا کہ ایک
مجھے پورا واقعہ نہیں یاد، شاید جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، تو جب گزرے تو کہا کہ اس شخص پہ عذاب ہو رہا ہے. آئی تھنک اسی طرح کا واقعہ تھا، لیکن جب واپس آئے تو کہا کہ اب عذاب نہیں ہے. تو پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں ان کے پوتے یا بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھی ہے. تو ہمیں مطلب نتیجہ یہی ملتا ہے کہ اگر بچے ہمارے ان راہوں پہ وقت کے امام کی خدمت کے لیے، ناصران امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی تیاری میں ہی لگ جائیں گے، تو مجھے یقین ہے مولا ضرور مدد کریں گے. لیکن تھوڑی کاوش تو خود بھی کرنی ہے نا، ہمیں خود بھی آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اگر ہمیں آغا صاحب نے جوائن کیا، ٹھیک ہے. احسان آج کا ٹاپک ہے. ابھی کیونکہ بچوں کے حوالے سے میں نے آپ سے بات اس لیے کی کہ سب لوگ کسی نہ کسی ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں. جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کی اور پرابلمز ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ جب بچے ذرا بڑھ جاتے ہیں، 14-15 ہوتے ہیں تو اور پرابلمز ہیں، جب 17 18 19 بھی ہو جاتے ہیں تو اور پرابلمز ہیں، جب شادی کے قابل ہو جاتے ہیں تو اور طرح کی. یہ نہیں خدا نخواستہ کہہ رہی کہ ہر بچہ پرابلم دیتا ہے، لیکن تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو اس کو ہینڈل طریقے سے کرنا ہے، ان نسلوں کو سنبھالنا ہے، ان نسلوں کو سنوارنا ہے، ان نسلوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. یہ بچے ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ. میں کہتی ہوں خدا تعالیٰ کا یہ کتنا کرم ہے کہ اس نے ماں باپ بنا کر اس مقام پر رکھ دیا کہ ہم اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ہم اپنے لیے اپنے مرنے سے پہلے اپنے لیے بہت زیادہ اہتمام کر سکتے ہیں. کل شاکرہ آنٹی کے ساتھ پروگرام تھا، آپ کے ساتھ بہت خوبصورت کل کا بھی پروگرام تھا. تو انہوں نے دوستی پہ پروگرام تھا، انہوں نے اپنے بھائی کی بات بتا رہی تھیں کہ جو امریکہ میں ان کے بھائی تھے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھتے تھے جب زندہ تھے. کچھ بھی کہہ دینا. وہ بتا رہی تھی ایک دفعہ مدر کی طبیعت خراب ہوئی تو آل دا وے امریکہ سے ٹریول کرتے ہوئے بہت مشکلات سے پہنچ گئے اپنے والدہ کے پاس. اور اب بتا رہی تھی کہ ان کے بچے اس قدر ماشاءاللہ اپنے فادر کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اور خود بھی بہت اچھی راہوں پہ ہیں. دنیا میں بھی دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور دین میں بھی. بتا رہی تھی کسی یونیورسٹی میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ہمارے اہل تشیع سے، ائمہ معصومین علیہ السلام. میں تو کہتی ہوں جو ائمہ سے محبت کرتا ہے، نہ وہ شیعہ نہ سنی، وہ صرف محب اہل بیت ہے. وہ ایک رشتہ اتنا مضبوط ہے، بالا تر ہے ہر ایک سے. تو انہوں نے وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اور اپنے والد اور والدہ کے نام سے. تو میں کہتی ہوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو ترقی میں اپنی بچوں کی دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے کر جائیں اور پھر اپنی آخرت میں اس کا ثواب حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ. آج احسان پہ بات ہوگی. احسان جو اپنے ہم کرتے ہیں، مولا کائنات کا ایک قول کا مفہوم ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اگر جنرلی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے تم پہ احسان کر دیا، میں نے تمہارا کام کر دیا، میں نے تمہاری مدد کر دی، میں تمہارے کام آ گئی، اب دیکھو مجھے ضرورت ہے تو تم میرا یہ کام ضرور کر دینا. کل دوستی کا ٹاپک تھا نا، تو مجھے مولانا کی ایک اور قول یاد آ رہا تھا جس کا مفہوم یہ بن رہا تھا کہ جب تم اپنے کسی دوست کو کسی مدد کے لیے پکارو اور وہ اس وقت تمہاری مدد نہ کر سکے تو مطلب اس کو لے کر اس دوستی کو ختم مت کر دینا. ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں ہو اور اس وقت تمہاری مدد نہ کر سکے، اور ذرا سی غلط فہمی سے ہم ایک اچھے دوست سے محروم ہو جائیں. تو بالکل اسی طرح احسان کا بھی آتا ہے کہ اگر کبھی کوئی احسان کر دے تو اس کے احسان کو ماننا ہے، لیکن اگر وہ ہمیں کسی وقت میں مدد نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہیں کرنی. کہ دیکھو مولا کا ایک قول پڑھنا چاہوں گی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے احسان کے ذریعے
پستی کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس کی برائیوں کو چھپانے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور تعریف اور تحمید سے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ مہلت دینے سے زیادہ سخت کوئی امتحان نہیں لیتا۔ وہ پروردگار جو ہمارا پالنے والا رازق ہے، جس کے سامنے ہم نے اپنے اعمالوں کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ میں چاہ رہی تھی کال لائنز آپ کھول دیں، تو اگر کال لائنز کھلیں گی تو ہمارے کالرز ہمیں کال کر سکتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کچھ سوال ہو، اگر آغا صاحب جوائن نہیں کر پا رہے۔ جی ہم آج احسان پہ بات کریں گے، اور لگتا ہے ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ میں آپ سے ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ آپ کوشش کریں اہل بیت ٹی وی کی مدد کرنے کی۔ میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گی کہ کال لائنز کھول دیں پلیز، تو مدد کیجیے ہماری، تاکہ ہم بہترین انداز سے اپنے اس پیغام کو، جو اہل بیت کا پیغام ہے، جو نجات کا پیغام ہے، جو حق کا پیغام ہے، جہاں پرابلمز ہوتی ہیں ہم آپ تک پہنچانے میں کوئی بھی کوتاہی تو نہیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن اگر ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آواز کا پرابلم ہو جاتا ہے، تو ان پرابلم سے بھی انشاءاللہ ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ احسان کرنا ہے ہر ایک پر، احسان کر کے جتانا نہیں ہے۔ ایک اور مولا کے قول کا مفہوم ہے، جب تم کسی کی مدد کرو تو اس کی آنکھوں میں مت دیکھو، تمہارے اندر غرور نہ آ جائے اور وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ میں کہتی ہوں میں قربان ہو جاؤں اپنے معصوم آئمہ معصومین رحمہ السلام مولا کائنات اور تمام پہ، کہ زندگی کا کوئی ایسا، کیونکہ ہدایت کے لیے تو خدا نے چنا ہے نا، اور جن کو خدا چن لے ان میں نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتنا مکمل ضابطۂ زندگی حیات ہمیں دے کر گئے کہ ہم اس زندگی کو کس طرح سے گزاریں۔ جی ہمیں آغا صاحب نے جوائن کر لیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو کیا چاہتا ہے خدا؟ اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھی یا نیکی احسان کر دیں تو احسان نہ جتائیں، اس کو اتنا زیادہ لوگوں کے سامنے۔ اچھا ہماری ایک اور عادت بھی ہے، میں صرف اپنی بات کرتی ہوں، یقین کیجئے کہ میں یہاں آپ سے ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تربیت کے حوالے سے، کوئی بھی ایسا ٹاپک ہوتا ہے، میں سب سے پہلے خود کو اس میں ڈھال کر دیکھتی ہوں، تو میں تو بہت پیچھے ہوں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہے، سب سے زیادہ میں سن کر اس پر عمل کر پاؤں، تو یہ میرے لیے بہت زیادہ۔ جی السلام علیکم آغا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آغا صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی آج احسان ٹاپک رکھا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل بیت چینل دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میں جواری سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی دیا سے سلامت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا تمام حضرات کی دعاؤں کو انشاءاللہ مستجاب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کا ٹاپک احسان ہے۔ جی جی میں اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں ہے، اور بہت عظیم حدیث ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی محسن فاحسن۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی محسن ہے، پروردگار عالم پوری دنیا کے ساتھ اس نے احسان کیا ہے۔ کائنات کا محسن حقیقی پروردگار ہے، اصل محسن پوری دنیا پوری یونیورس کا تو پروردگار خالق ہے۔ سبحان اللہ۔
रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि असली मोहसिन परवरदिगार है। बेशक परवरदिगार जब मोहसिन है तो तुम भी लोगों के साथ ihसान करो, नेकियां करो। यानी अगर इंसान जिंदगी गुजार रहा है लेकिन उनके बात से हयात में दूसरों के लिए नेकी करने का जज्बा नहीं पाया जाता तो मेरे ख्याल में शायद इंसानियत के दायरे से वो बाहर चला जाए। जी बिल्कुल। परवरदिगार आलम ने इंसान को खल्क किया है और इस कायनात में भेजा इसलिए है कि एक दूसरे के साथ नेकियां करें, एक दूसरे के साथ ihसान करें ताकि बेहतरीन जिंदगी गुजर सके। बिल्कुल सही बात है जी। मुझे आवाज़ थोड़ी सी, जी बिल्कुल सही बात है। अभी बल्कि मैं मौला कायनात का एक कॉल पढ़ी थी, लेकिन एक और पढ़ना चाहूँगी कि जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो इसके साथ एहसान करके अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों का बदला दो, यानी शुक्र करो। तो आगा साहब यहाँ मौला ये समझाना चाह रहे हैं हमें कि किसी पे एहसान करके एक तरह का खुदा की नेमतों का शुक्र भी अदा हो जाता है। जब इंसान किसी के साथ ihसान करता है तो गोया उसने अपनी मोरलिटी को और ह्यूमैनिटी को साबित किया। ठीक है। और अगर मुमकिन हो तो मैं चाहूँगा कि मुझे उस पर स्काइप पे ले लें और इंशाल्लाह उस पर ताकि कॉल भी आ सकती है और इंशाल्लाह मजीद आपके साथ गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रहेगी। कंट्रोल रूम से जी बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं आपको स्काइप पे लेने की। हम आज जैसे आगा साहब ने बात की और मैंने मौला का कॉल पढ़ा, यकीन कीजिए कि जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो इसके साथ एहसान करके अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों का बदला दो, यानी शुक्र करो। अल्लाह ताला हमें इतना कुछ सब कुछ दे रहा है वो, लेकिन शुक्र करने के इतने आसान तरीके, और फिर भी अगर शुक्र अदा ना कर सकें। मैंने यकीन कीजिए आजकल दुनिया में इतने लोगों को हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द। आयतुल्लाह ज़कज़की की भी हालत, उनको कल उनकी थी हेयरिंग, उनको सुना है कि कुछ और डेज उनका डिले भी कर दिया है, बहुत मुश्किल में है, तबीयत ख़राब है। तो जब लोग, और उस मर्द मुजाहिद की क्या बात है जिनके जवान बेटे इस राह में अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से गए हैं, और इतना पुरसुकून चेहरा मैंने शायद बहुत कम लोगों का देखा हो इतने नुकसान के बावजूद, क्योंकि उनको इस बात का यकीन है कि जो मैंने किया है वो अहले बैत की मोहब्बत में किया है, तो उन्हीं से अजर और परवरदिगार से अजर उनको मिलेगा। ये जो ताल्लुक़ हमारा अपने खुदा से और अपने आइम्मा से है, इस यकीन के साथ हर अमल को, सिर्फ एहसान नहीं है, हर अमल को इसी यकीन के साथ अगर हम करें तो यकीन करें कि खुदा की ज़ात से क्या क्या मिलता है। जैसे मैं अक्सर जब नमाज की टाइमिंग्स बताती हूँ तो मैं यही आपसे गुजारिश करती हूँ कि नमाज शब को शुरू ज़रूर करें, टाइमिंग्स का ज़्यादा भी ना देखें कि मैं तो नमाज फ़ज्र से पहले नहीं पढ़ पा रही हूँ। नमाज को पाबंदी से अदा करें तो आगे की मुश्किलें इंशाअल्लाह हल होती चली जाएंगी। हमें आगा साहब ने टाइम वेस्ट हो रहा था, मैं चाह रही थी अगर कॉल पे ही रहते एटलीस्ट, क्योंकि इतनी तेज़ी से टाइम गुजर जाता है और मैं ये नहीं चाहती कि जो प्राइम टाइम होता है जिसमें अहले बैत का पैगाम हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें मुश्किल हो जाए और हम ना सुन पाएँ। और ये टाइम हमारा, क्योंकि मैं आपसे जो बात करती हूँ मैं तो बहुत लो लेवल पे रहकर बात करती हूँ, लेकिन जब हमारे कोई आलिम दीन आपसे बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये करम है कि हम उससे सीखते हैं और सिखाते हैं। जी आगा साहब आ गए कॉल पे, बहुत शुक्रिया जी। हम आगा साहब से भी बात करेंगे और एक और कॉल लेते हैं, आपको मौला का सुनाना चाहूँगी। मौला फरमाते तुम्हें किसी के साथ भी एहसान करके इख्तियार हासिल है, मगर इसके बाद तुम एहसान में दवाम के पाबंद हो, क्योंकि अगर तुमने एहसान का सिलसिला ख़त्म कर दिया तो गोया तुमने अपने एहसान को बेकार कर दिया, और अगर इसे बेकार ही करना था तो फिर अंजाम ही क्यों दिया था। जैसे मैं कह रही थी कि मैं किसी के साथ कोई अच्छी बात या एहसान कर जाती हूँ
تو پھر دوسری دفعہ سوچتی ہوں پہلے وہ کرے تو میں دوبارہ کروں، اور دوبارہ تب کروں جب مجھے اس کا کوئی ریٹرن ملے۔ اس ریٹرن کے انتظار میں میں اگلا احسان نہیں کر پاتی ہوں، اور یقین کریں کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ بیکار کر دیا وہ احسان، وہ نیکی جو تم نے پھر انتظار کیا۔ میں اب ظاہر اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں جو میری عقل کے مطابق ہے۔ آج لگتا ہے ہمارا انٹرنیٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم اپنے گیسٹ کو آپ کے ساتھ شامل کر سکیں۔ ہمیں آغا صاحب نے جوائن کیا؟ جی، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے لیے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے میں، ہم اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو دیکھتے ہیں کہ کس قدر مشکلات کا شکار ہے، اور پھر جی ہمیں آغا صاحب نے جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ آغا صاحب۔ جی میں عرض کر رہا تھا ناظرین کی خدمت میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم محسن حقیقی خدا ہے، یعنی وہ محسن ہے پوری کائنات کا۔ فاحسنوا، اب ضرورت ہے کہ پوری کائنات کی جو مخلوقات ہے جس کو اللہ نے زندگی کی حیات دی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں۔ آواز صاف ہے؟ آواز جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے آغا صاحب، پلیز، بہت شکریہ۔ جی آواز آ رہی ہے آپ تک صاحب؟ جی آغا صاحب مجھے آواز کلیئر آ رہی ہے، بہت شکریہ۔ آ رہی ہے کلیئر؟ آپ کو میری نہیں آ رہی؟ نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آواز آپ تک صاف پہنچ رہی ہے؟ جی کیونکہ میں کہہ چکی ہوں اگر نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب آواز نہیں پہنچ رہی ہے نا۔ جی میری آواز صاف ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں عرض کروں۔ جی آغا صاحب آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ او مائی گاڈ، نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گی، ہم چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد آ کر انشاءاللہ اپنے گیسٹ کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معذرت ہو، اسی ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی تھی تو اس کو حل کر کے کوشش کریں گے کہ اب نہ ہو اور آغا صاحب سے بات ہو سکے اور اس پیغام کو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں جوائن کیا ہے آغا صاحب نے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ابھی نہیں آئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کال لائنز بھی نہیں ہیں آج، آپ سے بات بھی نہیں ہو پائے گی، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ منڈے کو آپ سے کال لائنز پہ بات کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ۔ ابھی عید بھی قریب ہے، حج بھی قریب ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے حج پہ جانے سے پہلے، اور پروردگار سب کو لے کر جائے حج پہ۔ جی ہمیں آغا صاحب نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آغا صاحب۔ خدا سلامت رکھے تمام ناظرین کو اور تمام اہل بیت چینل دیکھنے والوں کو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ احسان ہے۔ میں ذرا اس کا ترجمہ لغتاً اور اصطلاحاً بھی کر دوں۔ قرآن مجید میں جو آیت کا استعمال ہوا ہے یا جو آیت آئی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ احسان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ لفظ احسان عربی میں جو استعمال ہوتا ہے اس کے دوسرے معنی ہیں، اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے دوسرے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بیٹا بیٹی بچے جتنی چاہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں، وہ ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتے۔ ماں باپ کا احسان بچوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کا احسان ماں باپ پر نہیں ہوتا۔ تو قرآن کی یہ جو آیت ہے وہ بالوالدین احسان
روزانہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. ٹھیک ہے. احسان نہیں کر سکتے اگر پوری زندگی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کی خدمت کرے، پھر بھی اسے احسان نہیں کہا جائے گا، اسے نیکی کہا جائے گا. تو عربی میں لفظ احسان جو استعمال ہوتا ہے وہ نیکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پروردگار عالم نے پوری بشریت کے ساتھ نیکی کی، اچھائی کی، کرم کیا، اس نے احسان کیا. اب بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس منزل کمال تک اپنے آپ کو لے جائیں جہاں پر ایک مخلوق خدا کو، ایک بشر کو، ایک انسان کو ہونا چاہیے. اس منزل پر اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ نیکی کرنا ہوگا، اچھائی کرنا ہوگا. اگر یہ نیکی کا جذبہ، احسان کا جذبہ ختم ہو جائے گا معاشرے سے تو انسان درندہ بن جاتا ہے، انسان سیلفش ہو جاتا ہے. رسول خدا یہی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر پوری کائنات میں تم ایک بہترین انسان بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احسانات کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائیاں کرو. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آغا صاحب. میرے پاس ابھی میری نظروں کے سامنے آیا ایک خوبصورت قول معصوم. آپ فرماتے ہیں میں نے مولا علی نے فرمایا میں نے کسی کے ساتھ احسان نہیں کیا. لوگوں نے تعجب سے سر اٹھا کر امام علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، اگر تم نے احسان کیا تو خود اپنے لیے کیا، اپنے لیے، اور اگر تم نے کوئی برائی انجام دی تو بھی اپنے ہی لیے. احسان کا جو بدلہ ہے آغا صاحب یا برائی کا بدلہ ہے، احسان اگر کیا ہے تو اپنے لیے کیا، اس میں مولا کی کیا اس کا باطنی مطلب نکلتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ انسان کی فکر میں یہ بات اکثر آتی ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کر دیا، فلاں کے ساتھ میں نے احسان کر دیا، اچھائی کر دیا میں نے فلاں کے ساتھ. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے انسان حقیقی رہنے کے لیے یا ایک بہترین انسان کے اس منزل پر خود کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو جواہر پائے جاتے ہیں، جو اس کے اندر جوہر ہے، جو کمالات ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ باہر نکلے. انسان ایک منبع ہے، انسان ایک سرچشمہ ہے کمالات کا. سبحان اللہ. اللہ نے انسان کو ایک سرچشمہ کمالات بنا کر خلق کیا ہے. اگر ایک کنواں ہے اور وہ سوکھ جائے، اس کا پانی اس میں نہ نکلے تو وہ کنواں نہیں کہا جائے گا. اگر تالاب کا پانی سوکھ جائے، تالاب میں پانی نہ ہو تو وہ تالاب کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے بہت سارے کمالات کو ڈھیل دیا ہے. انسان سرچشمہ کمالات ہے. بے شک. اب ضرورت اس بات کی کہ ان کمالات کا اظہار تو ہو، کہیں نیکی ہو، اخلاق ہو، کہیں صبر ہو، کہیں ایمان ہو، کہیں استعانت ہو، کہیں کسی کی مدد ہو، کہیں مورلٹی ہو، کہیں ہیومینٹی ہو. تو یہ انسان اپنے کمالات کا جب اظہار کرتا ہے تو اس کا خود فائدہ ہوتا ہے. بے شک. اور اگر انسان شر کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کا نقصان تو بعد میں ہوتا ہے جس کے ساتھ شر کی. اس انسان کا نقصان پہلے ہوتا ہے، کسی ہرٹ ہوتی ہے، اس کے روٹ میں، انسانیت کے روٹ میں انفیکشن آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عظیم حدیث ہے، اس پر اگر پوری دنیا غور کر لے، خدا کی قسم تو پوری دنیا کے لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے اگر اس حدیث کو صرف یاد کر لیں. آج کی امپورٹنٹ حدیث جو اہل بیت چینل سے پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہے، اس حدیث کو نوٹ کر لیں. فرماتے الاحسان ان تعبد اللہ، الاحسان فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کیسے کسے ہیں؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ کی انداز میں عبادت کریں کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں.
اور اگر آپ خدا کو نہیں دیکھ رہے تو خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ خدا کے ساتھ نیکی کرنا. الاحسان یعنی خدا کے ساتھ آپ نیکی کیا کریں گے؟ اس نے تو پوری کائنات پر احسان کیا ہے. بے شک. اس کے ساتھ نیکی یہ ہے جس نظریے کے ساتھ عبادت کیجیے سبحان کہ اللہ. آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے. بے شک. اگر یہ کانسیپٹ رکھ کر پوری دنیا زندگی گزارے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ. کون گناہ کرے گا؟ شرم آئے گی انسان کو کہ خالق اکبر دیکھ رہا ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے، سنسار کا پالنہار دیکھ رہا ہے مجھے. بے شک. جرم کرنے سے پہلے انسان کانپ جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. کیا بات. اگر ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے تو خدا ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جی. سبحان اللہ. بہت. اور یہی احساس کہ خدا دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے جس کے سامنے ہم نے پیش بھی ہونا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام کریں کہ ہم دوزخ کی طرف جائیں، جہنم کی طرف جائیں. تو یقیناً یہ جذبہ، یہ احساس شاید ہمیں گناہوں سے دور رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہو. آج احسان پہ بات ہو رہی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ احسان، مولانا نے کہا کہ جی آغا صاحب. جی فرمائیے. کچھ حدیثیں اور پیش کر دوں اگر وقت ہو آپ کے پاس. جی پلیز. بہت شکریہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یونیورس کے سامنے سسٹمک نظام پیش کیا ہے. بے شک. فرماتے اذا حکمتم فعدلوا، اگر آپ کے پاس حکومت آ جائے، سلطنت آ جائے، قوت آ جائے، آپ حاکم بن جاؤ، فعدلوا کام لینا. نیکی کا کیا مفہوم ہے؟ احسانات کا کیا مفہوم ہے؟ انسان ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرے کیا مفہوم ہے؟ یعنی انسان کو سرچشمہ کمالات بنا کر خالق نے خلق کیا ہے. تو اس کا کمال یہ ہے کہ اذا حکمتم فعدلوا، جب آپ خود منافذ کریں تو عدل کے ساتھ، عدل کے میدان پر رکھ کر حکم کو نافذ کیجیے. بے شک. عدل کی کائنات سے باہر نہ جائیے گا، کیا بات. ورنہ انسان ظالم ہو جائے گا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاحْسِنُوا، اور جب گفتگو کرو، جب بولو، جب کلام کرو، جب کوئی میسج کنوے کرو، فاحسنوا، تو اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اچھی بات کو آگے بڑھاؤ، اچھے میسج کو کنوے کرو، اچھی گفتگو لوگوں کے ساتھ کرو، اچھے میسج کو ڈیلیور کرو لوگوں کے لیے، معاشرے میں اچھی گفتگو کو رائج کرو. فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ، پروردگار عالم محسن ہے، وہ پوری کائنات پر اس کا احسان ہے، پوری کائنات پر اسی کی نیکیاں ہیں، اسی نے پوری کائنات کو بنایا اور سجایا اور کریٹ کیا ہے. یعنی محسن حقیقی پروردگار ہے. بے شک. یحب المحسنین، اللہ چونکہ محسن ہے اور محسنین کو پسند کرتا ہے. یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اے ٹو زیڈ اینی بڑی، اگر آج یہ انسان ارادہ کرے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے تو انسان کیا کرے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ نیکیاں کرنے والا بندہ بن جائے. کیا بات. اب نیکی کرنے والا جب بندہ ہو جائے گا تو اپنے کلام سے نیکی کرے گا، اپنے بیان سے نیکی کرے گا، رزق اس کے پاس ہے تو اس کے ذریعے سے نیکی کرے گا. جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان نیکی کرے گا. اور جب انسان نیکی کرے گا تو اللہ اس نیکی کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے. کیا بات. جی سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت. یہ ہمارے لیے پروردگار کا کرم ہے کہ وہ ہماری ہی دی ہوئی نعمتوں میں سے کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ان نعمتوں سے
لین دین کرو، احسان کرو، میرے ساتھ تجارت کرو، پھر بھی بندہ اگر نہ کرے. جی ارشاد فرمائیں ذرا سے. جی میں نے کہا کہ ہمارے نیکیاں پروردگار کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اسی سے خدا کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو. ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ٹائم ہے، نہ طاقت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ صحت ہے. اس کے ساتھ خدا کہہ رہا ہے کہ تم احسان کرو کسی کے ساتھ تو اجر بھی دے گا اور تجارت بھی ہو جائے گی خدا کی ذات کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو یقین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ محسن حقیقی پروردگار عالم ہے، اور وہی خالق اکبر ہے. اس نے ہم سب پر احسان کیا ہے. یہ آنکھ، یہ بصارت، یہ دل، یہ دماغ، یہ جسم، یہ کائنات سب مرہون ملت کے خالق اکبر ہے. اسی کے احسان کی بنیاد پر آج ہم سانس لے رہے ہیں. آج اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو پروردگار کا احسان کل ہے ہمارے اوپر، وہ محسن حقیقی ہمارے اوپر، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر انسان ایک بہترین انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ نیکیوں کے کائنات سے رہ کر زندگی گزارے. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ بہترین انسان بن کر زندگی گزارے تو ایسی کائنات کو ترک نہ کرے کہ ہم نے کیا، یعنی انسان کو پروردگار عالم نے تمام کمالات کے ساتھ خلق کیا ہے، اور ان کمالات کے آبشار اگر انسان کے وجود سے باہر نہیں آئیں گے تو یہ انسان پھر ایک سوکھا ہوا انسان ہے، کھوکھلا انسان کہلائے گا. کیا بات. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم معاشرے کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے سامنے ایک ترقی یافتہ انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے روٹس کے اندر، ہمارے وجود کے اندر، ہمارے جوہر کے اندر جو اللہ نے جو کمالات کو رکھا ہے، ان کمالات کو ہم خدا نے جو ہمیں عطا کیا، ان کمالات کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. اور اگر یہ نیکیوں کا سلسلہ جہاں منقطع ہو جاتا ہے وہاں پر حیوانیت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لہذا نیکیوں کا تسلسل، نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں اگر بہت جی میرے پاس ہے 5 منٹس ہیں. جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اثنى عليك جيرانك انك محسن فانت محسن. اگر انسان زندگی دنیا میں گزار رہا ہے، اپنے آپ خود یہ کہے کہ میں اچھا انسان ہوں، میں نیکی کرنے والا انسان ہوں، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. فرماتی اذا اثنى عليك جيرانك انك محسن فانت محسن. جہاں پر آپ زندگی گزار رہے ہو، آپ کے پڑوسی، آپ کے نیبرز، آپ کے محلے والے، وہ اگر کہیں کہ آپ اچھے انسان ہو، آپ نیک بندے ہو، آپ نیکی کرنے والے فرد ہو، سب آپ نیک ہو، خود سے دعویٰ کرنا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، میں ایک نیکوکار بندہ ہوں، یہ کافی نہیں ہے. مقصد حدیث کے علم پریکٹیکل لائف میں بھی خدا چاہتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بن کر دکھاؤ. کیا بات ہے. اگر آپ پڑوسیوں کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ اچھے انسان نہیں ہو تو پھر آپ اچھے انسان نہیں ہو. وَإِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ جِيرَانُكَ أَنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ. فرماتے رسول خدا کہ اگر آپ کا پڑوسی، آپ کا نیبر، آپ کے محلے والے اگر آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں، اچھا انسان کہتے ہیں، آپ اچھے انسان ہو تو پھر آپ اچھے انسان ہو. لیکن نیبرز اگر آپ کو برا انسان کہہ رہے ہیں، نیبرز پر آپ نے ظلم کیا، ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کے ساتھ نیکیاں نہیں کیا، اور نیبرز آپ کو برا انسان کہہ رہے ہیں تو پھر آپ برا انسان ہو. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم خود سے فیصلہ نہ کریں کہ ہم اچھے ہیں یا خراب. بالکل صحیح بات. یہ تو خدا فیصلہ کرے گا، جگہ فیصلہ کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. لہٰذا ہم سے جتنا ہو سکے ہم ہیومینٹی اور مورلٹی کے ساتھ
زندگی گزاریں اور اخلاق کا دامن ترک نہ کریں. کربلا کی زمین آج تک پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اخلاق کے ساتھ، مورالٹی کے ساتھ زندگی گزاریں. آج کے لیے ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی روضہ پر ان کا پرچم لہرا رہا ہے. پوری دنیا کے لیے علی کی بیٹی نے نشان قائم کر دی کہ جو رسن بچہ کی آج اس کی حکومت قائم ہے یہاں پر. جسے پیاسا لایا گیا تو ملک شام میں آج اس کے نام سے پورا شہر آباد ہے. لیکن جو ظالم تھے، جو دہشت گرد تھے، جو برے لوگ تھے، جو خراب لوگ تھے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. بے شک بے شک. آج قائدن بیوی کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کوالٹی زندہ رہتی ہے، ہیومینٹی زندہ رہتی ہے، مورالٹی زندہ رہتی ہے، انسانیت زندہ رہتی ہے. علی کی بیٹی نے دربار یزید میں یہی جملہ کہا تھا کہ یزید جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، فواللہ لا تمو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ کلام الہی کو مٹا سکتا ہے. تو یونیورسل پیغام ہے کہ کوالٹی زندہ رہتی ہے، بالکل صحیح بات. اچھائیاں زندہ رہتی ہے، نیکیاں زندہ رہتی ہے، اور نیک افراد دنیا میں زندہ رہتی ہے. بہت شکریہ آغا صاحب، بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. احسان کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو رہی. پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم جو بھی سنتے ہیں اہل بیت کا پیغام جس انداز سے بھی پروردگار ہم سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. ابھی چلتے ہیں، آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ آج کا پروگرام ابھی ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ منڈے کو آپ کے ساتھ نئے گیسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. دعا میں یاد رکھے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.